डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की जो मीटिंग थी, ये कौम के साथ दिखावा था? DCC और काबीना में इत्तेफाक राय से इसको खोलने का फैसला किया गया है। किधर गई आपकी सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। ये वक्त अपने इमाम की तलाश में है, ये आलम नज़ा का और ये घड़ी क़यामत की है। एक तरफ बर्मा के निहत्ते 50,000 मुसलमान जो एक हफ्ते के अंदर अंदर तहतेक कर दिए गए। इंतशार की ये रविश कि ना सिर्फ चिनारों के देश में मुसलमान को अमा, ना कोयसारों के वतन में अफगान को फला, ना नबियों के सरजमीन पर अहले फ़लस्तीन को पना, ना मिस्र और इराक में सकूं। अगर कहीं बैरूनी कौम बराह रास्त मुसल्लत नहीं तो वहाँ मुसलमान खुद एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। फिक्र, इन्हितात पजीर, बेहिसी, लाजवाल, लाताल्लुकी, बेहिसाब, क़यादत बेमानी। अगर कहीं नसीब है भी तो बदकिस्मती ये कि कहीं ये क़यादत हाल मस्त तो कहीं माल मस्त। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की काबीना और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तवज्जो अपनी बुरी तर्ज हुक्मरानी के नट बोल्ट टाइट करने और बालिग नजरी की तरफ नहीं अनफॉर्चुनेटली, बल्कि मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट से कैसे बचा जाए। इसीलिए आज काबीना ने तौहीन अदालत के कानून में तरमीम करने की मंजूरी भी दे दी है। शायद वजीर आजम का मुस्तकबिल महफूज बनाने की कोशिश है, जबकि काबीना ने दोहरी शहरियत की इजाजत देने के लिए भी आइन में तरमीम करने का कस्द कर लिया है, ताकि बहुत से अरकान पार्लियामेंट को अदालत से पनाह मिल जाए। और काबीना ने दिफाई कमेटी के फैसले की तौसीक करते हुए नेटो सप्लाई खोलने की भी ऑफिशियली इजाजत दे दी है। इस हुकूमती फैसले को मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कबूलियत मिल सकी और ना ही JUIF राजी है। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल तो 8 जून को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान भी कर चुकी है, जबकि तहरीक इंसाफ इस फैसले को अक्ल और समझ से बालातर करार दे रही है। किसी की नजर में ये मामला बामी माफी का है और कोई इसे अमन के हाथ से मौका छीनने की साजिश कह रहा है, क्योंकि इस फैसले के बाद एक तरफ तहरीक तालिबान हमले तेज करने की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि जो असलहा नेटो रस्त के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएगा वो खून खराबे के लिए ही इस्तेमाल होगा। लेकिन हमारे आला सतही सरकारी जराये ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सलामती पर मामूर इदारों ने एक फूल प्रूफ निज़ाम वज़ा कर लिया है कि जिसके तहत नेटो सप्लाई के जरिए असलहा अफगानिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। इस मकसद के लिए पोर्ट कासिम, जमरूद और चमन पर स्कैनर्स नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि मशकूक कार्गो ट्रॉलर्स को भी ठोकर न्याज बेग पर रोक कर ऑफिशियली चेक किया जाएगा। जबकि कौमी सलामती से वाबस्ता हमारे जराये भी ना सिर्फ इसकी तस्दीक कर रहे हैं, बल्कि इससे आगे हमें यह भी बताया गया है कि अभी तक अमेरिका के साथ नेटो सप्लाई खोलने की ब्रॉड बेस अंडरस्टैंडिंग हुई है, ताहम ऑपरेशनल तफसीलात के लिए बाकायदा MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़ेरे तकमील है, इट्स अंडर प्रोसेस। हमारे आला सतही सिक्योरिटी जराये मजीद ये बता रहे हैं कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था कि वो पाकिस्तान के सिवा किसी और रास्ते, जैसे सेंट्रल एशिया के थ्रू पहले बात हो रही थी, अफगानिस्तान से इनखला करता। अमेरिका के लिए नेटो सप्लाई से ज्यादा वहां से इनखला अहम है और ये इनखला वस्ती एशिया के रास्ते मुमकिन नहीं। इसीलिए अमेरिकी सदर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी डिफेंस और CIA चीफ और बहुत से कांग्रेसमैन के दो टोक मौक़िफ़ के बरक्स अमेरिका को माफी मांगनी पड़ी। अपने मौक़िफ़ का जायजा लेने के लिए अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दिसंबर से मई तक जो है वो 8 हाई लेवल मीटिंग्स की हैं कि पाकिस्तान से माफी मांगी जाए या ना मांगी जाए। नाज़रीन, मूविंग ऑन, नेटो सप्लाई बहाल हो चुकी है एज वी स्पीक, कि जिसका दूसरा मतलब ये है कि अमेरिका के साथ मामला चल निकले हैं। मगर माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये ताल्लुकात सिर्फ एक क्लमजी ड्रोन हमले या पाकिस्तान पर एक बैरूनी जारियत के वाक़े की मार हैं, क्योंकि ताल्लुकात की ये बहाली किसी पॉलिसी का नतीजा नहीं, और अगर कोई पॉलिसी है भी तो वो अभी तक मंजर आम पर यानी कि पब्लिक नहीं की गई। अब देखना यह है कि पार्लियामेंट इस मसले पर नजरअंदाज कहां हुई, और देखना यह भी है कि इस सूरत हाल में अकल क्या राह सुझाती है और जज्बात किस कुएदार की तरफ लेकर जाते हैं। We're going to be with you after a very short break. Stay with us. We're going to be right back.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आज हमारा साथ दे रही हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा यास्मीन रहमान साहिबा। हमारा साथ दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान खलील साहब, दिफाई काउंसिल पाकिस्तान की लीडर हैं, जिसने ऐलान एक लॉन्ग मार्च का कर दिया है स्टार्टिंग ऑन द 8th विच इज संडे, इतवार के दिन। मारवी मेमन साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारा साथ देंगे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ शफकत महमूद साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यास्मीन साहिबा आपसे क्लैरिफिकेशन एक लेना चाहूंगी। हिलरी क्लिंटन ने कल कहा कि $5,000 तो दूर की बात, जो $250 भी पर कंटेनर दे रहा था पाकिस्तान, अब वो भी नहीं दिया पाकिस्तान को दिया जाएगा, उसके ऊपर भी एक अग्रीमेंट हो गई है। तो क्या अब हमने $250 भी वेव ऑफ कर दिया है? देखिए, अभी महर ये आज का आप देख रहे हैं, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो कि स्पोक्समैन भी हैं पार्टी के, उनकी भी स्टेटमेंट आ रही है कि पैसों की अभी कोई ऐसी बात नहीं है। एक स्टैंड था, एक मॉरल स्टैंड था कि जी इनका अपॉलॉजी या सॉरी कहना चाहिए, जो सलाला स्लॉटर बहुत एक इंसिडेंट हुआ अनफॉर्चुनेट सा, तो उस पे 7 महीने का जो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड था गवर्नमेंट का, और उस पे गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी अवाम की तर्जमानी करते हुए दायरा हुकूमत को ये था कि एक उनकी तरफ से अपॉलॉजीज के वर्ड ज़रूर आए, ताकि फिर आइंदा के लिए ऐसे हालात रोका जा सके, ऐसे मामलात को। बाकी मामलात को जो सेटल होना है कि जी उन पे नेटो कंटेनर्स पे क्या करना है और कौन से कोलिशन सपोर्ट फंड है, बॉर्डर सिक्योरिटी, नहीं वो अलग बात है। मैं इसलिए आपसे बातें पूछ रही हूँ बिकॉज हमारी करारदाद में और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप आज आई हैं, बिकॉज बड़े कम लोग हैं अभी पीपल्स पार्टी से जो ये पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं इस इशू को, फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं। करारदाद के अंदर एक्सप्लिसिटली ये लिखा गया था कि आप फीस को डिस्कस किया जाएगा, कितनी फीस ली जाती है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का वेयर एंड टेयर हुआ है उसके हवाले से गौर फिक्र की जाएगी, असलहा नहीं भेजा जाएगा, और इसके साथ एक और शिक थी अनकंडीशनल अपॉलॉजी की। तो आपने बस अपॉलॉजी के ऊपर नेटो सप्लाई रूट्स खोल दिए, बिकॉज 50 ट्रक तो आज निकल गए हैं, रवाना हो चुके हैं, और हमारे बॉर्डर्स चमन वगैरह खुल गए हैं। देखिए, मेन जो हिंड्रेंस जो आ रही थी, तो ऑब्स्टिकल मैं कहूंगी कि वो ये थी अपॉलॉजी की आ रही थी। बाकी तो और भी शिकें नथी कर रही थी ना, नथी कर रही थी, लेकिन बाकी क्योंकि ऑलरेडी देखें, बाकी ऑलरेडी पेमेंट्स हो रही थी, कम हो रही थी, $250 जो आपने कहा $250, जो कि मैं समझती हूँ बहुत कम है, जो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह यूज होता है और हमारे रोड्स का, ये ऑन रिकॉर्ड हमारी मीटिंग में जो कम्युनिकेशन सेक्रेटरी ने कहा, $1 का नुकसान हो चुका है 10 सालों में, 100 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हमारी रोड्स का हुआ है, और यकीनन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पे नेगोशिएशंस क्योंकि अभी चल रही हो रही है, साथ देखिए साथ साथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन अनाउंसमेंट्स जैसे जैसे वो फाइनल होती जा रही हैं, वो आती जा रही हैं। ओके, माय ओनली प्रॉब्लम इज कि बिकॉज़ अभी 50 ट्रक निकल चुके हैं और बॉर्डर्स खुल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी चीजों को पीछे डाल दिया होगा। यकीनन इन पे और पार्लियामेंट का इजलास 2 दिन में है, उसमें भी सामने आएंगे सवाल जवाब, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी बात, आपने देखा कि एक खबर आई थी कि उस पर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ी जो है उस पर भी बात हुई। ये अब ये नेगोशिएशन जो हैं ये तो चलनी है, कुछ तो टाइम लगता है, और एक जो बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल थी वो अगर क्रॉस कर ली गया तो बाकी जो मामलात हैं वो मुझे इतने मुश्किल नहीं लगते, और ये मुश्किल एक मरहला था जिसको 7 महीने लगे, एंड गवर्नमेंट टुक अ वेरी वेरी बोल्ड एंड कंसिस्टेंट स्टैंड ऑन दैट, एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट स्टैंड के एक जो इतनी 24 जानें जो शहीद हुई उनके लिए जो माजरात खाना रवैया था उसका। मेमन साहिबा, आपकी क़यादत को क्यों ये महसूस होता है कि करारदाद की खिलाफ वर्जी हुई है और पार्लियामेंट की तौहीन हुई है नेटो सप्लाई रूट्स खोलने से? आज ऑफिशियली खुल भी चुकी हैं जो हमें इतलात मौसूल हो रही हैं, उसके साथ साथ अब इस बहस में पढ़ना तो नहीं चाहिए, मगर बिकॉज स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन जो है न्यूलैंड, उन्होंने कहा है कि उनसे जब पूछा गया कि आपने सॉरी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्या ये अपॉलॉजी की मुतरादिफ है, इसको ये समझा जाए? उन्होंने कहा कि मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी, डोंट ट्राई टू गेट मोर आउट ऑफ मी। तो अब माना ये जा रहा है कि ये सॉरी का वर्ड भी इसीलिए इस्तेमाल किया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस को अपने आप को जस्टिफाई कर सके अमरीकी कांग्रेस के सामने। देखिए, शायद हमारी क़यादत को अंग्रेज़ी पढ़नी आती है और बाकी जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसको अंग्रेज़ी नहीं पढ़नी आती है। अगर आप उस करारदाद को चेक करें तो उसमें ये लिखा है कि फॉरेन मिनिस्टर खर एंड आई एक्नॉलेज्ड द मिस्टेक्स। मतलब क्या? मतलब कि पाकिस्तान और यूएस ने दोनों ने मिल के एक्नॉलेज किए कि दोनों से गलतियाँ हुई। किस किस्म की सॉरी है भाई? मतलब हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप शायद अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते या आप कौम को गुमराह कर सकते हैं,
لیکن آئی تھنک ہمیں انگریزی پڑھنی آتی ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کسی بھی قسم کی اپالوجی نہیں ہے, یہ اپالوجی پارلیمنٹ میں ایویلیویٹ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے. کوئی سڑکوں جو ہے سڑک سے نکل کے پارلیمنٹ پہ آئی ہے بات, تو اب جب سڑک سے نکل کے پارلیمنٹ میں بات آئی ہے تو پارلیمنٹ اس پہ فیصلہ کرے کہ یہ کس نوعیت کی اپالوجی ہے. دوسری بات, کیا ڈرون سٹرائکس بند ہو گئے؟ مجھے تو نہیں لگتا ڈرون سٹرائکس بند ہو گئے. تو کس قسم کا مورل سٹینس ہے؟ مطلب ہم کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ مورل سٹینس تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے کہا ہے کہ پوری انکنڈیشنل اپالوجی ہے, ڈرون اٹیکس بند ہو جائیں گے, اور ظاہری بات ہے جو $1.6 بلین کا نقصان ہوا ہے ہمارے سڑکوں کا, انہی سڑکوں پہ جن سڑکوں پہ ہماری عوام گزرتی ہے اور ان کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس نقصان کی وجہ سے, تو وہ 1.6 بلین کون بھرے گا؟ انہوں نے تو بیچ دیا ہے, انہوں نے ہماری سڑکیں بیچ دی ہیں. اور انسٹیڈ ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ انہی کنٹینرز میں آرمز کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی اور وہاں سے ماشاءاللہ ہمارے لوگوں کے پر فائرنگ نہیں ہوگی؟ تو کافی چیزیں, مطلب لیٹس ریئلی بی آنیسٹ ہیئر, مطلب یہ صرف ایک ٹاک شو کی بات نہیں ہے, یہ بات ملک کی ہے کہ آپ کس کو کیا بتانے کی کوشش میں. آئی تھنک عوام اب بالکل سیاਣੀ ہو گئی ہے. سی ایس ایف کی پیمنٹ جی اچھا, مگر ہمیں جو دیکھیں نا امریکہ کے میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر, اگر آپ اجازت دیں ماروی صاحبہ, مولانا صاحب, انٹرنیشنل میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ابھی غرض صرف پیسوں سے تھا. 1.2 ارب روپے کولیشن سپورٹ فنڈ کے جو امریکہ نے ہمیں دینے تھے وہ دینے پہ امریکہ راضی ہو گیا ہے. ہلری کلنٹن نے اس کا اعلان اس لیے نہیں کیا کیونکہ ابھی بھی 15 دن باقی ہیں, کانگریس نے اس کی اجازت آفیشلی دینی ہے. ہو سکتا ہے کانگریس ڈینائی کر دے. پھر کچھ خبریں یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ 1.1 ارب ڈالر جو ہے وہ ملٹری ایڈ کا بھی الگ ریلیز ہو رہا ہے, مگر جو میں نے اس کے اوپر چیک کیا ہے وہ یہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ایڈ کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی. تو آپ ابھی بھی لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے ایسے نعرے لگائے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, جان اپنی ڈال دیں گے بیچ میں تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر واقعی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, اس کے اوپر پیسے بھی آ رہے ہیں, ہماری عسکری سیاسی قیادت دونوں آن بورڈ ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نمائندگی نہیں کر رہے, پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے مل کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو میں یہ بات کہوں گا کہ حکومت نے اپنی پارلیمنٹ کی جو قرارداد تھی اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے. قراردادوں کے اندر یہ بات تھی کہ ڈرون حملے بند ہوں گے, معافی نامہ ہوگا, ہماری خود مختاری ہوگی اور تحریری معاہدہ ہوگا. یہ کوئی 5 چیزیں تھیں جو ہماری پارلیمنٹ نے طے کی تھیں, اور آج جب یعنی کھولنے کا اعلان ہوا تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی جو ہے نہ تحریری معاہدہ ہوا ہے, نہ ڈرون حملے بند ہوئے ہیں, نہ معافی نامہ ہوا ہے. اس نے سوری کا لفظ کہا, تو یہ تو پہلے بھی وہ کہتے تھے. پھر ہم نے 7 ماہ تک جو ہے وہ نیٹو سپلائی بند رکھی. کیا صرف اس لفظ کے لیے کی تھی؟ یا ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جو قراردادیں پاس ہوئیں اور ہمارا وزیر اعظم, ہمارے وزیر خارجہ, آج یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں, ہم تو نیٹو سپلائی نہیں بحال ہونے دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, معافی نامہ ہوگا. آج صرف لفظ سوری کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس چیز کو کر دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آیا نیٹو سپلائی کی بحالی پاکستان کے 18 کروڑ عوام چاہتی ہے یا نہیں چاہتی؟ میں یہ سمجھتا ہوں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی 18 کروڑ عوام قطعاً نہیں چاہتی کہ امریکہ پاکستان کو گزرگاہ بنائے اور ہماری خود مختاری کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو اور ڈرون حملے ہمارے ملک کے اندر ہوتے رہیں اور ہم امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھیں اور امریکہ کو جو ہے اس روڈ سے ہم گزرنے دیں, ان کی نیٹو سپلائی جو ہے ہم بحال کرنے دیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیٹو سپلائی کی بحالی پاکستان کے اوپر ایک حملہ ہو گیا ہے. پہلے بھی پاکستان کا 10 سالوں میں بیڑا غرق ہوا اور ان 10 سالوں کے اندر پاکستان کو کیا ملا, اور اب حکومت نے تو کچھ بھی نہیں, بلکہ ہمارے وہ ترجمان جن کا محترمہ ذکر کر رہی ہیں تو اس نے کہا جی ہم تو پیسے ویسے نہیں لیں گے, ہم نے تو پاکستان کا وقار بلند کرنے کے لیے. یعنی پاکستان کا وقار اسی کے اندر ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے اندر کھلی چھٹی دے دی جائے,
اور پاکستان کا وقار اسی کے اندر ہے کہ پاکستان یاسمین صاحب اگر آپ اجازت دیجیے 2-3 چیزیں ایک دکھانا بھی چاہیں گے. ایک تو امریکی سائٹ سے جو نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر 3 لوگ موجود تھے. ایک تو ٹام نائٹس تھے, آپ ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں. ساتھ پیٹر لیوائے تھے, پرنسپل ڈیپٹی اسسٹنٹ ہیں سیکرٹری آف ڈیفینس فار ایشین اینڈ پیسیفک افیئرز, اور ساتھ ان کے موجود تھے مارک گراسمن, اسپیشل ریپرزینٹیو فار افغانستان اینڈ پاکستان. یہ تینوں نیگوشیشن ٹیبل پہ موجود تھے. ہماری طرف سے جو تھے وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے, راجہ پرویز اشرف سے بھی ہلری کلنٹن صاحبہ کی بات ہوئی, آئی صاحب کے کمانڈر جان ایلن نے بھی 2 ہفتے میں ٹریول کیا. سوال ایک بڑا انٹرسٹنگ جو میں اٹھانا چاہتی ہوں جی, سینیٹر لنزی گراہم کا آپ کو پتا ہوگا, وہ اپوزیشن بھی بہت کرتے ہیں اور 2 ٹوک ایک موقف رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. ہی از اے سینئر ممبر آف دا ہاؤس آف آرمڈ سروسز کمیٹی اینڈ رینک ریپبلکن آن دا اسٹیٹ اپروپریشن اسٹیٹ فارن آپریشن سب کمیٹی. انہوں نے بھی آفیشلی آج یہ بولا ہے کہ سپلائی لائنز کا بحال ہونا بہت اسینشیل ہے ہمارے ٹروپس کے لیے جو افغانستان میں موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں اس لیے خوش ہوں. ان کو خوش کرنا مسئلہ یہ پڑتا ہے, پاکستان کے اوپر ہمیشہ ان کا نزلہ ہی گرتا ہے. کہتے ہیں میں خوش اس لیے ہوں بیکاز ٹرمز اور کنڈیشنز جو نیگوشیٹ ہوئی ہیں سیکرٹری کلنٹن کی ٹیمز نے جو کی ہیں پاکستان کے ساتھ, وہ ٹیم جو ابھی ہم نے ٹیلی ویژن پہ بھی دکھائی ہے, وہ امریکی مفادات کے لیے بہت زبردست ہیں اور ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں, ہمیں قبول ہیں ہمارے ملک کو. بی مسئلہ بس یہ یاسمین صاحبہ کہ یہ سوال ہماری طرف سے نہیں کیا گیا, کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایکسیپٹ ہوئی ہیں جو ان کے مفادات کو تحفظ کر رہی ہیں, ان کے ملک کو قبول ہیں, کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, ہمیں بھی اعتماد ملے کہ ہمیں قبول ہیں. بالکل ایسی کوئی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہوں گی, ہونی ہوتی ہیں اگر پاکستان جو وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف اگر ہونی ہوتی ہیں یا پاکستان کے مفاد میں نہ ہوتی تو 7 مہینے کا اتنا پریشر جو انٹرنیشنل پریشر تھا, نیٹو الائی جو ہیں بہت سی کنٹریز ہیں, اتنا پریشر برداشت کیا گیا, بون کانفرنس کی بائیکاٹ کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ اس وقت سمٹی ایئر بیس کو خالی کرایا گیا. بہت سارے ایسے پاکستان نے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, کوئی ہاٹ پرسوٹ کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یو ایس بعد میں آپ سے بالکل آپ کا جواب دیتی ہوں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہم بڑے خوش ہیں, ہمارے مفادات میں ہیں. دیکھیں ان کی تو میرے خیال میں دے آر سیٹسفائیڈ کہ ان کا روٹس کھل گیا نیٹو کے سپلائی کے. میں آپ کو کوٹ کر کے بتا رہی ہوں, I believe the terms and conditions negotiated by Secretary Clinton's teams are acceptable to American interests throughout the region. دیکھیں $5,000 لے لوں, اس کے بعد یہ یاسمین صاحبہ بتائیں گی کہ کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں, کیونکہ ہمیں تو کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں بتائی گئیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب پاک یو ایس تعلقات جو ہیں وہ مزید بہتر تبھی ہوں گے اگر پاکستان جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے حقانی نیٹ ورک کو اٹیک کرنے کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دیں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. وی گونا بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ امریکی سینیٹر کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو اگری اپون ہوئی ہیں وہ امریکہ اور پورے خطے کو قبول ہیں. یہ کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, بیکاز پاکستان کو تو اعتماد میں, عوام کو تو اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک MOU جو ہے وہ ابھی بن رہا ہے, اٹس انڈر پروسیس رائٹ ناؤ, ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. ابھی تو ایک براڈ بیس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, کچھ تحریری طور پہ سامنے نہیں آیا. تو جب قرارداد میں یہ کہا گیا تھا یاسمین صاحبہ کہ تحریری طور پہ ہر اگریمنٹ کی جائے گی پھر اقدامات کیے جائیں گے, تو آپ نے کیسے, میں اگین آج ادھر ہی پھنسی ہوئی ہوں, آپ نے روٹس کیسے کھول دیے وداؤٹ دا MOU ان پلیس رائٹ ناؤ؟ دیکھیں وہ اس کی براڈر پیرامیٹرز طے ہو گئے اور اس کی ڈیٹیلز اگر طے ہو رہی ہیں, وربلی نہیں, براڈر پیرامیٹرز جو ہیں اس میں یقیناً ان کے ان رائٹنگ پہ آئے ہوں گے, لیکن وہ فائنل نہیں ہے. فائنل نہیں ہے, نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے, ابھی فائنل ہوگا تو سامنے آئے گا نا عوام کے, تب کھولنا چاہیے تھا نا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آلریڈی دیکھیں سمجھتے کہ اعلان کھلنے کا نہیں ہوا, نہیں کھلنے کا. آپ کی تو کل DCC جو ہے وہ اجلاس اس کا ابھی چل ہی رہا تھا کہ ہلری کلنٹن نے اعلان کر دیا کہ روٹس دیکھیں ہم اس سے بہت بڑی جو مولانا صاحب بہت بڑا جو مشروط تھا کہ جی وہ معافی, ان کے لیے معافی مانگنا بہت مشکل تھا. بالکل اپولوجائز اور سوری کا نہیں تو اور کیا مطلب سوری کہنا معافی عجیب بات ہے. سوری کہنے کو معافی نہیں, معافی اور سوری میں بہت فرق ہے جی. یہ کوئی بات ہے, سوری کو یہ معافی نہیں سمجھ رہے, یہ کیسے کیا اور دنیا میں کوئی آدمی سمجھتا کیا الفاظ چاہتے تھے؟ معافی کہتے ہیں کہ میں معذرت معافی کہتے ہیں اس کو. سوری مطلب معذرت کو اردو میں تو نہیں بول سکتی, وہ سوری کہیں گی نا, انگریزی تو
اردو میں وہ بولیں گے. مجھے افسوس ہے, معافی مانگنا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, معافی کو کہنا مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آئندہ نہیں ہوگا. یہ محترمہ یہ کہہ رہی ہے کہ سوری اور معافی میں فرق نہیں ہے. معافی میں مجھ سے غلطی ہوئی, وہ کہتے مجھ سے غلطی نہیں ہوئی. یہ تو کہتے ہلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ دونوں سائڈز نے اعتراف کیا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. یہ کا مسٹیک جبکہ ہماری فوج نے جو امریکہ نے رپورٹ دی تھی 26 نومبر کی, جدھر ہمارے 24 جوان شہید کیے گئے, وہ امریکی رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا کیونکہ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ دونوں سائڈ کی غلطیاں ہیں. بالکل ہم نے مسترد کیا. آج ہم نے کیسے قبول کر لیا ہلری کلنٹن کی اس بات کو کہ دونوں سائڈز نے غلطیاں کی ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ کچھ اس غلطی کی طرف تو نہیں کہہ رہے, ادھر تو یقیناً ہم سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی غلطی تھی. وہ میں نے پہلے کہا کہ جو سلالہ کا جو انسیڈنٹ ہوا اور 2 گھنٹے وہ جاری رہا, وہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی تھی, اور اسی کی وجہ سے امریکہ نہیں مانتا اس غلطی کو. امریکہ کہتا ہے both sides have acknowledged their mistake. ہم نے اپنے موقف سے بالکل جو ہے وہ پیچھے ہٹے ہیں. جو ٹرن کیا گورنمنٹ نے, نہ معافی مانگی ہے, نہ ڈرون حملے بند ہوئے ہیں, نہ پاکستان کی خودمختاری کی بات ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ تحریری معاہدہ ہوا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ ہماری گورنمنٹ نے پاکستان امریکہ کو مفت کے اندر دے دیا. پیسے ابھی تو ہمارے قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے بھی نہیں لے رہے, اور پیسے بھی نہیں لیتے, معافی نہ. جی مافی صاحبہ بولیے. آپ نے اتنا پیشنیٹ آپ بولیں گی تو وہ چپ ہو جائیں گے نا بی بی, وہ ورنہ چپ یہ ہے کہ ہم بار بار اسی پوائنٹ پہ ہم جا رہے ہیں. ابھی تک یاسمین صاحبہ یہ ایکسپلین نہیں کر سکی ہیں کہ دونوں طرف سے جب سوری کیا جا رہا ہے, پلیز قوم کو بے وقوف نہ بنائیں. ایکنالجمنٹ آئی ہے کہ ہم نے دونوں نے غلطیاں کی ہیں, تو یہ تو کوئی سوری نہیں ہوا نا. بات ساری یہ کہ دونوں ایکنالج کر رہے ہیں, تو یہ دونوں کی ایکنالجمنٹ کوئی سوری نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 7 منتھس کی جاکھوڑ تھی. کون سی 7 منتھس کی جاکھوڑ ہے؟ 7 منتھس کے بعد تو آپ نے گیون کر دیا, تو آپ کو کیا ملا 7 منتھس کے بعد؟ نہ آپ کو جو ہے انکنڈیشنل سوری چاہیے تھا, انکنڈیشنل نہیں ملا ہے. دونوں سائڈز نے اپالوجی کی ہے. بہت شرم کی بات ہے کہ آپ نے بھی سوری کیا. اور دوسری بات, آپ مان چکی ہیں اس ٹاک شو میں یاسمین صاحبہ کہ آپ کی جو ریٹن اگریمنٹ ہے وہ نہیں آئی ہے. مطلب یہ کہ آپ نے ریٹن اگریمنٹ آئی بھی ہے لیکن نہیں بھی آئی ہے, اور اگر آ گئی تو پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوتی نا. پارلیمنٹ اگر اتنی سپریم ہے تو پارلیمنٹ میں ریٹن اگریمنٹ سن لیں پلیز. میں نے بھی بڑی آپ کی باتیں سنی ہیں, اب سن لیں. اگر آپ کی پارلیمنٹ سپریم ہے تو آپ پارلیمنٹ میں وہ براڈر اگریمنٹ دے دیتے, پارلیمنٹ اس پہ دیکھ لیتی. تو کیوں چھپا رہے ہیں براڈر اگریمنٹ؟ یا تو رائٹنگ میں ہے یا تو نہیں ہے. اگر رائٹنگ میں نہیں ہے تو ایون مور شیمفل, اور اگر رائٹنگ میں ہے تو چھپ کیوں رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیں تو نظر آ جائے گا. اور باقی آپ کو انگریزی تو آتی ہوگی, 5 آرٹیکل اس کا جو 5 ہے, 5(2) and 5(3), اس میں پاکستان should be given assurances that such attacks or any other acts impinging on Pakistan's sovereignty will not reoccur. تو یہ assurance writing میں ملی ہے. کیا Ministry of Defense point number 3 and PAF should formulate new flying rules for areas contiguous to the border? کیا یہ ہوا ہے؟ مطلب آپ کے سامنے ہے اگریمنٹ, اور آپ مطلب پارلیمنٹ کا ریزولوشن آپ ہی نے سائن کیا ہے, ہم سب نے, ہماری ساری پارٹیز نے سائن کیا ہے, تو آپ نے تو پارلیمنٹ کے ریزولوشن کی کوئی عزت نہیں کی نا. نہیں تو آپ وہ تحریری سو کال معاہدہ لے کے آتے پارلیمنٹ میں. سو پلیز بار بار سوری کا ورڈ, آپ سوری کہیں, معافی کہیں, جو بھی کہیں, لیکن یہ 2 سائیڈڈ ہے, اس کو نہ بھولیں. یہ دونوں ملکوں نے مانگی ہے. مطلب یہ کہ کھر صاحبہ نے بھی معافی مانگی ہے اور کلنٹن صاحبہ نے بھی معافی مانگی ہے. تو کھر صاحبہ کو کس نے اجازت دی تھی کہ پاکستانی قوم کی بحاف پہ معافی مانگے؟ یہ موقع بھی غلط ہے کہ ون سے اگر امریکہ معافی مانگے, آیا لاشوں کے اوپر معافی کافی ہوتی ہے؟ قوم کی بحاف پہ معافی مانگے. لاشوں کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ اگر پاکستانی کسی امریکی کو مار دے, میری بات سن لینا, اگر پاکستانی کسی امریکیوں کو مار دیتے ہیں تو کیا امریکہ ہمارا یہ سوری کا لفظ قبول کرے گا؟ ہمارے 24 نوجوانوں کی لاشوں پر وہ سوری کر کے, اور آئندہ کے لیے بھی کیا یہی اصول ہے؟ اب گویا کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری لاشوں کی قیمت لفظ سوری ہے. لاشوں کی یہ قیمت ہے نا, امریکی جب بھی ہمیں 10, 15, 20 آدمی کو مار ڈالیں اور وہ سوری کہیں, ہم کہیں بس خوش ہو جاتے ہیں. اب آپ مجھے جواب دیں. پاکستانی کی قیمتی جانیں قیمتی ہیں, لفظ سوری سے خون معاف نہیں ہوتا. آپ کی بہت جذباتیت ہو گئی.
خون کے بدلے میں چند ڈالر اس کے اوپر بھی ابھی بات کریں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہ بات ہے کہ ایسا لفظ اگر امریکہ معافی بھی مانگ دے تو اس سے معافی سے ان نوجوانوں کے خون معاف نہیں ہو سکتے. اچھا مولانا صاحب اب مجھے آپ بولنے دیں گے کہ نہیں؟ آپ یہ بات بتا کیجیے. دیں. مولانا صاحب میں یہ کہتی ہوں کہ جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور ماضی میں آپ کی اتنی جب ایم ایم اے جو تھی اس وقت یہ جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں جس وقت حکومت میں تھے تو وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. اس وقت تو آپ اتنے جذباتی نہیں ہوتے تھے. نہیں کوئی نہیں تھے، ہم نے دیکھا تھا، ہم پارلیمنٹ میں دیکھ رہے تھے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہے جانوں کی قیمت نہیں ہے. لیکن پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا تھا کہ جی امریکہ نے غلطی کیا، ان کو غلطی کا احساس ہونا چاہیے. آئندہ کے لیے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کو احساس دلایا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. جانوں کی جو ہے وہ کوئی بالکل معافی نہیں مانگی، یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں آپ لوگ یہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو پڑھ کے معافی مانگنی ہے. امریکہ نے مانگنی تھی کہ انہوں نے اب جو سالانہ کا انسیڈنٹ اور ہماری پڑھ دی ہے نا، یا یہ اس کمیٹی کا فیصلہ ہے؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ جو کھولنے کا فیصلہ کس کا فیصلہ ہے؟ جی فیصلہ تو ہے ظاہر ہے کہ کیبنٹ میں گیا اور ڈیفنس کمیٹی میں گیا، جو کہ دیکھیں کیبنٹ از اے پارٹ آف دا پارلیمنٹ. ہمارے پارلیمنٹ کے نمائندے وہاں بھی بیٹھے ہیں اور پارلیمنٹ میں ابھی اس کی ڈیٹیل آئیں گی. پارلیمنٹ کا فیصلہ کہاں گیا جس کے اندر ڈرون حملوں اور معافی نامہ خود مختاری تحریری معاہدہ، جو پارلیمنٹ کا مسئلہ وہ کہاں گیا؟ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. میری بات سنیں، آپ نے کہا کہ خود مختاری ہوگی، یہ بات آپ نے کہا، تو کیا پاکستان کا خود مختار نہیں ہے؟ آپ کیوں اپنے ملک کو خود انڈرمائن کرتے ہیں کہ خود مختار نہیں؟ ہم بالکل خود مختار ملک ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے یاسمین صاحب، ایک سے ہمارے ساتھ خود مختار ملک ہے، ڈرون ہم نے روز کے روز بڑھ رہے ہیں، بڑے خود مختار ملک ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈرون ہم نے شروع کیے تھے اور ماروی بھی اس وقت بالکل ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. یہ اس وقت کا یہ دیکھیں یہ چیزیں جب شروع ہوتی ہیں تو بڑا آسان ہوتی ہیں. پارلیمنٹ کی جو قراردادیں ان کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں. ان کے مطابق یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. آپ کو معلومات نہیں ہے، اس لیے آپ صرف جذباتیت میں بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب آپ جذباتیت میں بات کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ افغانستان سے امریکہ نے نکلنا بھی ہے، پل آؤٹ کرنے. آپ نہیں چاہتے امریکہ نکلے، آپ راستہ دیں گے تو یہ نکلنے کا راستہ یا بھیجنے کا راستہ؟ اگر آپ اجازت دیجیے، ہم تیار ہیں، لیکن یہ نکلنا ہے نہیں. ایک سیکنڈ، ایک چھوٹا وقفہ لوں گی. اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ خبر دی تھی کہ مسئلہ ابھی امریکہ کو لینا دینا اپنے وڈرول یعنی کہ انخلا سے ہے. وہ ابھی پاکستان ان کو بیسٹ سوٹڈ راستہ ملا ہے ٹو وڈرا آؤٹ آف اٹ. سینٹرل ایشیا نہیں وہ ابھی افورڈ کر سکتے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ہمارے ساتھ دلیپ عباس صاحب ابھی موجود ہیں. پھر وقفے کے بعد اور 3 سوال اٹھائے جائیں گے کہ اگر ایک دفعہ پھر یو ایس انکرجن ہماری سرزمین پہ ہو گئی جیسے 2 مئی کو ہوئی تھی اسامہ بن لادن کے کیس پہ، یا ایک دفعہ پھر حقانی نیٹ ورک جو ہے جس کو امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان بیس ملیٹنٹس ہیں جو ادھر بارڈر کراسنگ کے اوپر نیٹو کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ایک اور ایسا حملہ ہو گیا جس طرح اپریل میں کابل میں ہوا تھا، یا کوئی کلمزی ڈرون اٹیک ایک دفعہ پھر ہو گیا، تو پھر کیا بنے گا اس پاک یو ایس تعلقات کا جس کو کہا جا رہا ہے کہ apparently is back on track. Is it really? After a very short break. ہماری قرارداد کے اندر ایک اہم شک جو ہے وہ یہ بھی رکھی گئی تھی کہ اگر نیٹو سپلائی روٹس بحال کیے جائے تو کوئی اسلحہ افغانستان نہیں پہنچے گا، مگر بتایا اب یہ جا رہا ہے کہ افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے اسلحہ بھیجا ضرور جائے گا. آپ کو ہم نے یہ خبر بھی دی کہ ایز وی اسپیک ہمارے ملک کے اندر پورٹ قاسم اور جمرود چیک پوسٹ جو ہیں ادھر سکینرز موجود ہیں. ہم اگر کوئی سسپیکٹڈ کارگو نظر آیا تو وہ ٹھوکر نیاز بیگ میں بھی چیک کیا جائے گا اور ساتھ چمن میں بھی سکینر موجود ہیں. اب سوال صرف یہ بنتا ہے، ماروی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمارا جو پورا سکینرز کا نظام ہے پورٹ قاسم، چمن، جمرود اور ٹھوکر نیاز بیگ میں، یہ کافی ہے کہ ہم اس کو انشور کر لیں کہ کوئی اسلحہ جو ہے یا کوئی ایسی کوئی سسپیکٹڈ چیز ہے وہ نہ جاری ہو؟ اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو اسلحہ اپیرنٹلی افغان سیکیورٹی کے لیے پہنچ رہا ہے افغانستان وہ نیٹو یا امریکہ کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں بہت کلیئرلی بہت بڑا سیل آؤٹ ہے، 7 مہینے کے بعد بہت بڑا سیل آؤٹ ہے، اور اس آرمز کے ایشو پہ تو سب سے بڑا سیل آؤٹ ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسلحہ نہیں جائے گا، ڈیفینیٹلی جائے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جائے گا کیونکہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کو ضروری ہے. تو اگر ان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے تو ہماری سیکیورٹی کے لیے ہمارے خلاف
یہی اسلحہ ڈیفینیٹلی یوز ہو سکتا ہے. مطلب اس میں تو کوئی گارنٹی وہ نہیں دے سکتے نا, کیا وہ لکھ کے دیں گے کہ یہ اسلحہ جو جا رہا ہے یہاں سے پاکستان کے خلاف نہیں یوز ہوگا. مطلب اٹس گیٹنگ اے بٹ ابسرڈ ناؤ فرینکلی. دوسری بات, اب تک ایکسپلین 5-6 چیزیں موٹی موٹی وہ نہیں ایکسپلین کر پائیں کہ کون سی ایگریمنٹ میں آپ نے ان کو یہ کہا ہے کہ اب آئندہ سے ڈرون اٹیکس نہیں ہوں گے. انہوں نے کیا لکھ کے دیا ہے کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہوں گے؟ تو اگر انہوں نے لکھ کے نہیں دیا تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ روٹس کھول دیں؟ پارلیمنٹ نے آپ کو ایک ریزولوشن دیا تھا, آپ نے اس ریزولوشن کی ہر قسم کی خلاف ورزی کی ہے. مطلب ایک نہیں, ہر پوائنٹ پہ. میں تو اس پورے ریزولوشن کو پڑھ رہی ہوں. مگر مارلی ہنا ربانی کھر صاحبہ تو کہتی ہیں, ہنا ربانی کھر صاحبہ نے کہا ہے کہ کوئی سیکریٹ ڈیل نہیں ہوگی. اب جو یہ ایم او یو سائن ہو رہا ہے, سائن نہیں ابھی تحریر ہو رہا ہے, میں نے جو خبر آپ کو دی ہے کہ ایم او یو ایز وی اسپیک ابھی ان پروسیس ہے. اگر یہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا, جو یاسمین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا کیونکہ پریشر بلڈ ہو گیا ہے, تو پھر آپ کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے قابل قبول ہے؟ نہیں دیکھیں, پھر جلدی کس بات کی تھی؟ وہ پارلیمنٹ میں آتا, ایم او یو آتا, پارلیمنٹ اس کو ریویو کرتی, پارلیمنٹ سے آپ جو ہے اپروول لیتے, پھر جا کے آپ کو حق بنتا تھا کہ آپ جا کے روٹس کھولتے اگر پارلیمنٹ کو قبول ہوتا. ابھی تو پارلیمنٹ کی اپروول سے پہلے, پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے آپ نے ون سائیڈڈ ایگزیکٹو ایکشن لیا ہے. مطلب ایگزیکٹو نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی, اس نے کر لی, باقی پارلیمنٹ ہو کیئرز اباؤٹ پارلیمنٹ. بند کر دیں پھر پارلیمنٹ, اگر آپ کو پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے پارلیمنٹ کو کیوں کھلا رکھا ہے؟ نہیں, اس میں یہ پارلیمنٹ کی توہین ہو رہی ہے. پارلیمنٹ نے کہا تھا اگر اجازت دیجیے ہماری صاحبہ بولیں, تھوڑا حوصلہ رکھیں. اس پارلیمنٹ جی تھوڑا حوصلہ کریں, میں جواب دیتی ہوں آپ کی بات کا. پارلیمنٹ کی قرارداد نے کہا تھا کہ جواب دیں گے آپ ہو جائے, اور ہنا ربانی کھر نے کہا تھا آپ کی فورن کہ کوئی سیکرٹ ڈیل نہیں ہوگی. ابھی انہوں نے کہا کہ کہا تھا کہ ڈرون سٹرائکس جب تک نہیں رکیں گی تب تک ہمارے تعلقات بحال نہیں ہوں گے. دیکھیں مہر, سب سے مین ڈیمانڈ جو تھی وہ اپالوجی کی تھی. میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہی, نہیں بالکل نہیں. دیکھیں آپ مولانا صاحب پلیز مجھے بات کریں, ابھی مجھے میری بات نہیں کرتے ہیں آپ پلیز. یہ دیکھیں جب امبیسڈر صاحبہ کا بار بار بیان آپ نے پڑھا کہ وہ بھی ان سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ اپالوجیز کرنی, کیونکہ ہماری دیکھیں عسکری قیادت, ہماری سیاسی قیادت کا ایک بہت بڑا یہ تھا کہ جی ہمارے 24 جوان جو شہید ہوئے ہیں تو ان کے لیے جلد سے جلد یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں ہو. پہلی بار امریکہ کو کوئی ایسا سٹینڈ ملا ہے, کوئی ایسی مضبوط حکومت ملی ہے جس نے سامنے کھڑے ہو کے اپنی ڈیمانڈ دی ہیں. ماضی میں آپ دیکھ لیں, ماضی میں ہمارے اپالوجی کی ڈیمانڈ پوری ہونے کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی آئیں گی, ڈیمانڈ بالکل پوری ہوں گی. ایک آخری بات, کوئی پہلی بار امریکہ کو بہت بڑے فیصلے کرنے پڑے. یہ آپ کی معصومیت ہے, کوئی معصومیت اس لیے رہی ہوں. جان ایلن آ کے کیانی صاحب سے ملتے ہیں, ٹام نائٹس, پیٹر بالکل آ کے ملے ہیں, جو ہے وہ آپ کی عسکری قیادت سے باتیں کرتا ہے. بالکل, وہ کہ سلالہ کا انسیڈنٹ جو تھا اس میں عسکری جوان ہمارے شہید ہوئے تھے. ایک سیکنڈ, آپ کہتی ہیں مضبوط حکومت. کل ایڈیٹوریل نیو یارک ٹائمز کا چھپا ہے جدھر انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیشینز پیرالائزڈ ہیں, جنہوں نے کہا ہے یہ اسٹیٹ کیوٹک ہے پاکستان. غلط کہا ہے انہوں نے, بالکل کرپلڈ کہا ہے. بہت ہم نہیں, وہ کرپلڈ کہنا ہم اس پہ بڑا سخت احتجاج کرتے ہیں. یہ تو اخبار کی خبر ہے نا, کسی گورنمنٹ کی تو طرف سے تو نہیں آئی ان کے اخبار میں, لیکن کرپلڈ کہنا بھی زیادتی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہوگی. ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی صورت کے اندر نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے عوام جو ہے وہ ان حالات سے تنگ آ چکی ہے. انہی نیٹو سپلائی کی وجہ سے ملک کا سارا نظام ڈسٹرب ہو چکا ہے. اچھا, یہ اگر یہ نہیں کھلے گی تو انخلا کیسے ہوگا بھائی, کس طرح کریں گے؟ انخلا اور ہے, سپلائی کی بحالی اور ہے. یہ انخلا کے لیے ہم اس کے کھولنے کے لیے تو تیار ہیں. آئیں, اگر واپسی کا راستہ لیتے ہیں ہم ذمہ داری لیتے ہیں. آئیں ذرا, یہ تو جا رہے ہیں, آ تو نہیں رہے. آنے کا اعلان کریں. آج امریکہ یہ اعلان کریں کہ میں فلاں تاریخ کو جو واپس نکلنا چاہتا ہوں, بارڈر سے لے کر کراچی تک. جانے کا نام آنا کہتی ہو, تاریخ کا اعلان کیا. عجیب بات ہے کہ جانے کا نام آنا ہے. بتا دیجیے آگے کا لاہے عمل کیا ہے. جی پی ایم ایل نون کا آگے یہ ہمارا ساتھ دیں گے. کیونکہ یہ بات ہمارے صاحب پارلیمنٹ میں آپ نہیں نواز آئی. شریف صاحب سے کہیں کہ ہمارا ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. عمران خان سے بھی کہتے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. نواز شریف سے بھی آپ کہیں وہ ہمارا ساتھ دیں. اگر واقع پر آپ لوگ نیٹو سپلائی کے مخالف ہو تو آج جناب پاکستان کونسل کا ساتھ دو. آپ نے تم ایسی باتیں کرتے ہو.
جی اب میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ بات پارلیمنٹ میں اپروول پارلیمنٹ سے نہیں لیا گیا، کیونکہ پارلیمنٹ کے اپروول سے پہلے جلد بازی میں یہ کام ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے کوئی معاہدے سامنے نہیں رکھے گئے، اس لیے ڈیفینیٹلی پی ایم ایل نون پارلیمنٹ میں بھی احتجاج کرے گی اور پی ایم ایل نون کے سارے ونگز انشاءاللہ تعالی سڑکوں پہ بھی کریں گے، چاہے وہ یوتھ ونگ ہو، چاہے وہ مدر پارٹی ہو، چاہے وہ ویمن ونگ ہو، چاہے وہ سارے کے سارے کریں گے۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ اب ہم سب مل کے اس پہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سوال صرف اگین آپ ایمل کانسی کا پوچھتی ہیں، وان پوچھتی ہے ریمنڈ ڈیوس کو کون لے گیا، تو یہ دونوں سوالوں کے جواب جس دن ہمیں مل گئے اس دن باقی ہم کہہ سکیں گے ہم خود مختار اور آزاد ملک کے۔ مہر بخاری کو اجازت دیجیے۔ I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ۔